وہ पागल लड़की अजीबो गरीब सी थी। बिखरे उजड़े बाल, पुराना सा लिबास, हाथ में खाली कशकोल लिए वो पूरा दिन मेरी दुकान के बाहर ही बैठी रहती थी। पहले पहल तो वो मुझे बेज़रर सी लगी। खामोशी से मेरी दुकान पर लगे जनाना जोड़ों को देखती रहती थी। मैं तो बहुत मासूम सा समझता था कि वो चुपचाप सी पागल लड़की है, लेकिन वो तो बहुत शातिर लड़की निकली थी, मेरी सोच से ज़्यादा तेज़। मेरे साथ इसने जो खेल खेला था, मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। 2 माह तो वो मेरी दुकान के बाहर की सीढ़ियों पर बैठी रही। बस वहाँ बैठकर वो मुझे ही देखती रहती थी। मैं कस्टमर को डील करता तो मुझे इसकी नज़रों से उलझन सी होने लगती। बार बार मेरी नज़र इस पागल पर उठती तो वो मुझे बेशर्मों की तरह टिकटिकी बांधे देखती रहती। एक दिन मैं दुकान पर अकेला खड़ा था, जब वो मेरी दुकान पर आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैं इसकी बात सुनकर ठटक गया था। इसकी बात बहुत अजीब थी। मैंने तेवरी चढ़ाकर सख्त लहजे से पूछा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें कपड़े के बचे पीस दे देता हूँ। कहने लगी, तुम अपनी पसंद का जोड़ा मुझे सिलवा दो, मैं वो पहनूंगी। मैं इसकी बात सुनकर हैरान हो गया और इसे देखने लगा। मैं क्यों अपनी पसंद तुम्हें सिलवा कर दूं? यहाँ कट पीस पड़े हैं, जो चाहे उठाकर ले जाओ। मैंने एक बड़े से डब्बे में बचे हुए जनाना कपड़ों के पीस रखे थे। उसी की तरफ इसे इशारा करके कहा, लेकिन वो अजीब लड़की थी। कहने लगी, तुम्हारी पसंद ही पहनूंगी। मैंने इसे बुरी तरह से घूरा और कहा, नहीं लेना तो जाओ यहाँ से। मेरे इस तरह रूखे फीके अंदाज पर वो वहीं धरना देकर बैठ गई। नहीं, मैं तुम्हारी पसंद ही पहनूंगी। मैं तो घबरा सा गया था। ये क्या बात हुई? बच्चों वाली बातें ना करो, जाओ यहाँ से। ये जोड़ा तुम्हें मैं मुफ्त दे रहा हूँ, मेरी जान बख्शो। मैं इस लड़की के दीवानापन से जिद सा हो गया था। ख्वामख्वाह वो मेरे गले पड़ रही थी। कहने लगी, हाँ तो मुफ्ती तो दोगे, मेरा हक बनता है। इस बात ने मुझे हैरत में डाला था। मैंने सख्त लहजे से कहा, क्यों भाई, तुम हो कौन जो तुम मुझे कह रही हो कि मेरे कपड़ों पे तुम्हारा हक बनता है? मैं गुस्से में आ गया था। वो भी बिफर कर बोली, देखो, अगर तुमने मुझसे इस तरह से बात की तो मैं तुम्हें बद्दुआ दे दूंगी। मैं एक ऐसी पागल हूँ, मेरे हाथ में बहुत ताकत है। मैं जिसे जो बद्दुआ देती हूँ वो लग भी जाती है। मैं इसे देखकर हंस पड़ा। वो वाकई पागल थी। मैंने मदाफाना अंदाज से कहा, अच्छा, क्या तुम मुझे बद्दुआ दे सकती हो? चलो, दो कोई बद्दुआ, मैं देखूंगा कि कितनी लगती है। मैंने इस बात को मामूली सा समझा था। वो कहने लगी, तेरी शादी मुझसे ही होगी, और तुम देखना, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो बहुत अमीर हो जाओगे। इसकी बात सुनकर मैंने इसे वहां से भगा दिया। मुझे ये लड़की बहुत अजीब सी लगती थी। अब मैं इसकी बातों में नहीं आना चाहता था। ख्वामख्वाह मेरा वक्त ज़ाया कर रही थी। लोगों की नज़र में भी मुझे मशकूक बना रही थी। मेरा नाम अहमद है। शहर के वसत में कपड़े की दुकान पर मैं काम करता था। कुछ दिन हुए थे कि मेरा काम बहुत बढ़ गया था। मैं जनाना होल सेलर की दुकान पर मुलाजमत करता था। लोगों का रश भी दुकान पर बहुत ज़्यादा होता था, सो मेरे लिए काम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने साथ एक लड़का रख लूं, जिससे मुझे आसानी होगी, क्योंकि दुकान का मालिक 10 दिन से दुकान पर नहीं आया था। मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा था। मैं दुकान पर बैठने लगा तो मुझे पता चला कि वाकई इस दुकान में कितनी ही जिम्मेदारियां हैं। सुबह दुकान में दाखिल होते ही सारा माल तय करके रखना पड़ता था। 10 बजते ही गाहकों का रश शुरू हो जाता था। मैंने सोचा कि मैं इन सब कामों के साथ साथ एक लड़का रख लेता हूँ। लड़का रखे अभी मुझे 2 दिन ही हुए थे कि मेरी दुकान में अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। अक्सर एक पागल जो सुबह के तकरीबन 10 बजे हमारी दुकान के करीब आकर बैठती, इसे ना कोई भीख देता और ना ही वो किसी से मांगती थी। इसने हर वक्त अपने चेहरे पर एक घूंघट डाला होता और आसपास से गुजरते लोगों को देखती। इसका काम बस लोगों को देखना था, इनके चेहरों को बगौर पहचानना था। मैं भी इसे देखता रहता, मगर आज तक मैंने इससे कोई बात नहीं की थी। अलबत्ता मुझे इसका हुलिया अजीब लगता था। इसके चेहरे पर कालक मली होती और जब रात होती तभी वो वहीं होती। कभी कभार शाम के वक्त उठकर चली जाती,
مگر اس کا کشکول خالی ہوتا کیونکہ وہ کسی سے مانگتی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ وقت گزاری کے لیے یہاں بیٹھتی ہو۔ اس کی آنکھیں ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی تھیں، جیسے اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہو۔ اس کی آنکھوں سے مجھے لگتا ہے جیسے میں نے اسے پہلے کبھی دیکھ رکھا ہو، لیکن اس نے بات چیت نہیں کی تھی، سو میرے لیے وہ انجان ہی تھی۔ جب سے میں نے دکان پر دوسرا لڑکا رکھا تھا، یہ لڑکا اس سے کوئی نہ کوئی بات چیت کرتا رہتا تھا۔ میں اس لڑکے کو منع کرتا تھا کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ پاگل ہے، بیچاری اپنے گھر سے دربدر ہو گئی ہے، بھرے بازار میں اس لیے بیٹھتی ہے کہ کوئی اسے چھیڑ نہ سکے، اور تم یہاں بھی اس کے ساتھ ایسی باتیں کرو گے تو اس کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کہتا کہ یہ ایسی ہی عورتیں ہوتی ہیں، ان کو چھیڑو یا کچھ بھی کرو، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو یہ کسی مزار پر چلی جاتی، دارالعمان میں جا کر بیٹھ جاتی۔ بھرے بازار میں جہاں مرد ہی مرد ہیں، وہاں اس کا کیا کام بنتا ہے؟ اور پھر یہ ساری دکانیں تو ہول سیلر کپڑوں کی ہیں، اگر اس نے کہیں بیٹھنا بھی ہے تو عورتوں کے محلے میں جائے، صاف مطلب ہے کہ یہ مردوں کی توجہ چاہتی ہے۔ میں اس کی باتوں پر کان کو ہاتھ لگاتا، مگر وہ بھی غلط نہیں تھا۔ 2-4 دن گزرے ہی تھے کہ فقیرنی میری دکان پر پھر آنے لگی۔ وہ اکثر آ کر مجھے دیکھتی اور گھنٹوں دیکھتی ہی رہتی۔ میں نظر اٹھا کر نہ دیکھتا کیونکہ مجھے اس کی عادت بری لگتی تھی۔ اب تو مجھے دکان میں کام کرنے والے لڑکے افتخار کی بات سچ لگنے لگی تھی۔ افتخار اس سے بہت زیادہ باتیں کرتا، لیکن وہ اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ میں افتخار کو منع کرتا رہتا، لیکن میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ افتخار سے خار کھاتی تھی۔ آج افتخار دکان پر نہیں تھا تو موقع دیکھ کر میرے پاس آ گئی اور مجھے اپنی بد دعا سے ڈرانے لگی، لیکن میں بھی اس کی بے وقوفانہ باتوں میں نہیں آیا تھا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا اس کی باتیں سچ ہو جائیں گی۔ اس واقعے کے بعد وہ پاگل لڑکی کچھ دن میری دکان میں نہیں آئی تھی۔ وہ میری دکان پر اس وقت آتی تھی جب افتخار دکان سے باہر جاتا تھا۔ شاید وہ افتخار کے جانے کا انتظار کرتی ہوگی۔ تبھی ایک دن وہ جمعے کی نماز کے لیے گیا۔ اس وقت دکانیں تقریباً بند ہو چکی تھیں، بازار تھوڑا خالی تھا۔ اس وقت میں نے دکان بند نہیں کی تھی۔ عموماً یہی ہوتا کہ افتخار پہلے جمعہ پڑھ کر آتا، اس کے بعد 2 بجے والے وقت پر میں جاتا اور دوسری مسجد میں جمعہ پڑھتا۔ یوں ہماری دکان نماز کے اوقات میں بھی کھلی رہتی تھی اور ہم دونوں اسی طرح سے گاہکوں کو نپٹاتے تھے۔ بازار میں یہ بات سبھی کو معلوم تھی اور شاید اب اس پاگل کو بھی معلوم ہو چکی تھی۔ تبھی جمعے کے دن جب تھوڑا بازار سنسان ہوا تو وہ میری دکان میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، بڑے دنوں کے بعد آئی ہو؟ کہنے لگی، ہاں، آج تو میں بہت بڑا منصوبہ لے کر آئی ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ وہ بولی، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں اچنبھے میں آ گیا۔ شادی؟ اور مجھ سے؟ میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ میں نے بات گھر والوں کے ذمہ لگا دی تاکہ اسے بھی برا نہ لگے، مگر وہ کہاں میری سننے والی تھی۔ کرسی پر ذرا آگے ہو کر بولی، نہیں، گھر والے مانے یا نہ مانے، تجھے تو شادی مجھ سے ہی کرنا ہوگی۔ اس کی بات پر میں غصے سے بولا، کیوں، کوئی زبردستی ہے کیا؟ میں نے چڑھ کر پوچھا۔ ہاں، زبردستی ہے، میں تو تمہیں اپنا دل دے چکی ہوں، اگر تم مجھے نہیں ملے تو میں کچھ کھا کر اپنی جان دے دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں ایک طرف بیزاری سے بیٹھ گیا۔ اب مجھے دیر ہو رہی ہے، گاہک آنے والے ہیں، میں تمہاری فضول کی بکواس نہیں سن سکتا، جاؤ یہاں سے، میں نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ ہاں، میں جانتی ہوں تم اپنے کام کے بہت پکے ہو، اسی طرح تم اپنی بیوی کے ساتھ بھی وفادار ہوگے، خدا کے لیے مجھ سے شادی کر لو۔ مجھے اس پاگل کو دیکھ کر گھن آتی تھی۔ میں نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے معاف کرو اور جاؤ یہاں سے۔ میری بات سن کر وہ غصے میں آ گئی، یک دم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، مجھ میں کیا کمی ہے؟ تم خود کو سمجھتے کیا ہو، نیک؟ میں ایک فقیر کی بیٹی ہوں تو کیا ہوا، تمہارے اوپر دل آ گیا ہے، اب اگر تمہاری بھی زیادہ سے زیادہ اس دکان کی ہی اوقات ہے تو تم اتنا اترا کیوں رہے ہو؟ مجھ سے شادی کر لو۔ اس پاگل کے منہ سے اتنی لمبی لمبی فلسفی والی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ ہو تو تم پاگل، باتیں بڑی بڑی کرتی ہو تو تم نہیں مانو گے۔
وہ بولی، میں کیوں مانوں گا؟ کہا نا ایک پاگل سے شادی نہیں کر سکتا۔ میرے کہنے پر وہ بپھر گئی۔ اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ تبھی اس نے میرے سامنے اپنی آستینیں کھینچ کر پھاڑ دیں اور شور مچانے لگی، وویلا کرنے لگی، کوئی بچاؤ، یہ شخص میری عزت لوٹ رہا ہے۔ دکان کا شٹر بھی اس نے ایک دم ایسی مہارت سے گھما کر بند کیا کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ عورتوں کو عموماً ایسے کام نہیں آتے تھے، لیکن جس مہارت سے اس نے دکان کا شٹر بند کیا تھا، میں خود سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ میں تو ابھی اسی کشمکش میں تھا، میرے ساتھ آنن فانن یہ کیا ہو گیا کہ میں اس لڑکی کو کیا کہوں کہ اس نے اپنی چادر زمین پر پھینک دی اور وہ زور زور سے چلانے لگی۔ وہاں 6 یا 4 دکاندار جو کہ اپنی دکان پر ہی بیٹھے تھے نکل کر باہر آ گئے۔ اس وقت تک جمعے کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا۔ باقی سب لوگ بھی جمع ہونے لگے۔ میری دکان کا شٹر اوپر کیا گیا تو وہ فرش پر بیٹھی رو رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے اپنے اصل آنسو بھی نکال لیے تھے۔ اس کے چہرے پر کالک پھیلی ہوئی تھی، وہ لٹی پھوٹی حالت میں بیٹھی تھی۔ جس وقت اس نے شٹر بند کیا تھا میری دکان پر بجلی بھی نہیں تھی، یوں مکمل اندھیرا تھا۔ جب لوگوں نے آ کر میری دکان کا شٹر اوپر کیا اور ایک پاگل کو اس طرح فرش پر بیٹھے لٹی پھوٹی حالت میں دیکھا تو سب لوگ مجھ پر برس پڑے۔ وہ پاگل بھی رو رو کر سب سے مدد مانگ رہی تھی کہ اس نے میری عزت لوٹی ہے، اسی لیے اکیلے وقت اس نے مجھے اشارہ کر کے بلایا، کہہ رہا تھا کہ تم کو بہت سارے پیسے دوں گا، دکان میں کام بھی دے دوں گا، اسے دکان میں ایک عورت کی ضرورت ہے، مجھ سے تو اس نے بہت سارے وعدے کیے تھے، ابھی اپنی بات سے پھر رہا ہے، اس نے دکان میں بلا کر میری عزت لوٹ لی۔ وہ لڑکی یہ کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں افتخار بھی آ گیا۔ یہ سارا تماشا دیکھ کر وہ مجھے خون خوار نظروں سے گھورنے لگا، بولا، بھائی آپ تو مجھے منع کرتے تھے، لیکن اب آپ یہ کیسی حرکتیں کرتے ہیں؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ تو چھپے رستم نکلے۔ افتخار کی بات کان میں پڑتے ہی مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے غصے سے سب لوگوں کو کہا کہ نکل جاؤ میری دکان سے، میں نے اس پاگل کے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ ناٹک کر رہی ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے مگر مچھ کے آنسو کام آ گئے۔ وہ کہنے لگی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے خود مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ وہ لڑکی بولی اور زور زور سے رونے لگی، میں اب اسی سے شادی کروں گی، محلے کے معتبر لوگوں میری مدد کرو، اگر اس نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں اس کا گناہ لے کر کہاں کہاں پھروں گی۔ ہم جیسی عورتوں کے ساتھ پہلے ہی بہت ظلم ہوتا ہے، لیکن اب اگر آپ نے بھی میری بات نہیں مانی تو میں آپ سب کو بد دعا دے دوں گی۔ وہ ایک ایک کی طرف انگلی اٹھاتی رو رو کر سب سے یہی بات کہہ رہی تھی۔ تب ایک بزرگ میرے سامنے آ گئے اور بولے، بیٹا تمہیں اسے شادی کرنا پڑے گی کیونکہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تم نے ایک بیچاری عورت کی عزت لوٹی ہے۔ اس لڑکی کو ہم سب جانتے ہیں، یہ بازار میں پھرتی ہے مگر یہ کسی سے بھی کبھی کوئی بات نہیں کرتی، جبکہ تم اسے ہر وقت اپنی دکان میں بلاتے رہتے ہو۔ بیٹا اگر یہ تمہاری باتوں میں آ کر تمہارے گھر کے دروازے تک آ گئی تو تماشا لگ جائے گا، اور ہم بھی اس عورت کا حق نہیں مارنے دیں گے تمہیں۔ تم یا تو اس سے نکاح کرو گے یا تمہیں ہم کام سے نکلوا دیں گے، تم دوبارہ اس دکان میں قدم بھی نہیں رکھ سکو گے۔ ویسے بھی اس دکان کا مالک میرا بھائی ہے۔ یہ سن کر میرا تو دل کانپنے لگا۔ میں جان گیا کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو یقیناً یہ دکان کا مالک سے کہہ کر میری دکان خالی کروا دیں گے۔ اس کے بعد میں سڑک پر بیٹھا کسی فقیر کی طرح بھیک مانگ رہا ہوں گا۔ یہ بات سوچتے ہی میرے دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے، کیونکہ میں نے آج سے پہلے اپنے گھر والوں کو کبھی بھوکا نہیں سلایا تھا۔ وہ لوگ میری ہی کمائی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے میرے گھر والوں پر اثر پڑے۔ مجبوراً مجھے ان سب کی بات ماننا ہی پڑی تھی، کیونکہ وہ پاگل بھی وویلا مچا رہی تھی اور ساتھ میں میری دکان میں لوگ بھی بہت سارے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس سے شادی کر لوں گا، مجھے کچھ دن کا وقت دیجیے۔ ان میں سے ایک بولا، تاکہ تم اس وقت میں کوئی اور نوکری ڈھونڈ لو اور یہاں سے ہمیں چکما دے کر چلے جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تجھے اس عورت سے آج ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی جمعہ ابھی ابھی ختم ہوا ہے، علامہ صاحب مسجد میں ہی ہوں گے، ہم تمہیں اور اس پاگل کو لے کر چلتے ہیں، تمہارا نکاح ہم وہیں پڑھا دیں گے۔ یہ سن کر میں بہت مجبور ہوا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر مجھے بھاگنا ہوا تو میں شادی کے بعد بھی تو بھاگ سکتا ہوں۔ میری بات سن کر یہ لوگ بولے، اگر تو بھاگے گا تو تیرے خلاف عدالتی کارروائی ہوگی،
یہاں شریف لوگ رہتے ہیں، یہاں یہ سب باتیں نہیں چلیں گی۔ میں یہ باتیں سن کر بہت پریشان ہوا، دل تو چاہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، یہ لوگ مجھے ڈھونڈتے رہیں، مارے مارے پھریں گے، جو مرضی کریں، لیکن گھر والوں کا خیال مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے حامی بھر لی تو اس پاگل کو بھی بڑی سی چادر اڑا کر میرے ساتھ مسجد لے جایا گیا۔ وہاں جا کر علامہ صاحب کو ساری صورتحال بتائی تو وہ بھی ماشاء اللہ کہنے لگے، بولے کہ ایسی شادی تو ضرور ہونی چاہیے جس میں لڑکی کی عزت جانے کا خطرہ ہو۔ اب اس لڑکے کو آپ یہاں لے ہی آئے ہیں تو اس سے اس کی رضامندی پوچھ لیں، کیونکہ یہ سب بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں جان گیا تھا کہ یہاں انکار کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ یوں میرا نکاح اس نائلہ نامی لڑکی سے کر دیا گیا۔ نائلہ نے کہا کہ وہ مجھ سے ساری زندگی محبت کرے گی اور میرا ہمیشہ خیال رکھے گی۔ اس کی یہ باتیں میرے دل پر اثر نہیں کر رہی تھیں، کیونکہ میں اب اس پاگل سے نفرت کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس سے خوب بدلہ لوں گا اور کچھ ہی دن کے بعد گھر سے طلاق دے کر نکال دوں گا، لیکن میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میری منگنی چچا کی بیٹی سے ہو چکی تھی۔ منگنی تو نہیں کہہ سکتے، مگر ایک طرح سے رشتہ تو ہمارا ہو ہی چکا تھا۔ سو میں نے سوچ لیا کہ اب میں اسے گھر تو نہیں لے کر جاؤں گا، بھلا بھسلا کر کسی دوست کے گھر بٹھا دوں گا، وہاں سے اس کا بندوبست کروں گا۔ میں یہ سوچتا ہوا جا ہی رہا تھا، سب لوگ ہم سے اب دور چلے گئے تھے، ہمیں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں اسے کہنے لگا، میں تم جیسی لڑکی کو تو گھر بھی نہیں لے جا سکتا، کیونکہ میرے گھر والے تم سے اور مجھ سے نفرت کریں گے کہ میں نے بازار میں بیٹھی ایک آوارہ عورت سے شادی کر لی۔ میری بات سن کر بھی اسے فرق نہیں پڑا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، تم بس ایک بار مجھے موقع دے دو، تم میرے ساتھ چلو، اس کے بعد دیکھنا ایک ہی رات میں تم امیر ہو جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر میں چڑ گیا۔ تم نے کیا امیر ہونے کی رٹ لگا رکھی ہے؟ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے اور میں تم جیسی آوارہ عورت کی وجہ سے گھر بھی نہیں جا سکتا۔ وہ بولی، بار بار مجھے آوارہ کہنا بند کرو، تم میری زندگی کے پہلے مرد ہو، میں نے آج تک کسی سے نظر اٹھا کر بھی بات نہیں کی۔ اچھا، تم جو دن بھر افتخار سے باتیں کرتی رہتی تھی وہ کیا تھا؟ میری بات پر وہ بولی، میں باتیں نہیں کرتی تھی، وہ مجھ سے بات کرتا تھا، اور اب تم اپنے گھر جانے کی بجائے میرے ہی گھر چلو، کیونکہ میں چاہتی ہوں تم ایک بار میرا گھر دیکھ لو، اس کے بعد تم وہیں آیا کرنا۔ بے شک تم ہماری شادی کے بارے میں کسی کو بھی مت بتانا، ہماری شادی جن لوگوں کے سامنے ہوئی ہے وہی ہمارے گواہ کے طور پر کافی ہیں، کیونکہ میں انہی لوگوں کو ہماری شادی کا گواہ بنانا چاہتی تھی۔ میں نے تنگ آ کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، زیادہ باتیں مت کرو، بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ ماں باپ نہیں ہیں جنہوں نے تمہیں کھلا چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں کوئی پرواہ ہے کہ تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے، یا یہ کہ شاید پاگلوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ میری بات پر وہ تڑپ کر بولی، خدا کے لیے میرے ماں باپ کو کچھ مت کہو، میں تمہاری ہر بات برداشت کر لوں گی، مگر میرے ابا کا نام مت لینا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ وہ بہت دیر سے میری منتیں کر رہی تھی اور مجھ سے نکاح کرنے کے بعد سے خوش بھی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن بدلہ تو میں نے اس سے لینا ہی تھا، اور اپنے گھر لے گئی۔ دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کسی شہزادی کا گھر ہو۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر سوچا کہ شاید یہ لڑکی کسی بڑے سے بنگلے میں کام کرتی ہوگی جبھی وہ مجھے یہاں لائی ہے۔ پہلے تو میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر مجھے اپنی قیمت بھی تو وصول کرنا تھی جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ میں بھی اسے تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ جہاں مجھے وہ لے کر گئی وہاں کسی اور کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس کا مطلب اس بنگلے میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ میں نے دیکھا تو واقعی یہ بنگلہ خالی تھا، چھوٹا سا یہ گھر کسی بنگلے نما جیسا تھا۔ خیر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ مجھے 2 منٹ انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی، لیکن جب واپس آئی تو اپنے چہرے سے کالک ہٹا لی تھی، لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند بادلوں میں سے نکل آیا ہو۔ وہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، آج تک ایسی خوبصورتی میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ہنسنے لگی۔ کیا ہوا، تم حیران کیوں رہ گئے؟ میں تو وہی ہوں، اتنی خوبصورت، بس تمہارے ایمان کا امتحان لے رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں ہوش میں آ گیا۔ تم اتنی خوبصورت ہو، تم نے اپنے حسن کو چھپا رکھا تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ہاں، میں بچپن سے ہی خوبصورت ہوں، ابا نے بھی مجھے ساری دنیا سے ایسے ہی چھپا کر رکھا تھا، مگر تم تو جانتے ہو یہ دنیا بڑی ظالم ہے، لوگوں کے حق پر ڈاکہ مارنے والی۔
یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اندر لے جانے لگی۔ سنو، تم تو ایک پاگل ہو، کیا تم یہاں کام کرتی ہو؟ یہ گھر کس کا ہے؟ میری بات پر وہ دھیرے سے مسکرائی اور بولی، فکر نہیں کرو، یہ گھر میرے ابا کا ہے۔ میرے ابا یہ گھر میرے نام ہی کر گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا، مگر تم تو مجھے ایک غریب لڑکی لگتی ہو، اور پھر اگر تم غریب نہیں تھی تو پاگل بن کر دکانوں کے آگے کیوں پھرتی تھی؟ سب کچھ بتاؤں گی، پہلے تم آرام تو کرو۔ یہ بتاؤ، کچھ کھاؤ گے؟ نہیں، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، مجھے صرف اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ میری بات پر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور بولی، دیکھو، میں تمہاری ایمانداری دیکھنے کے لیے اس دکان کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی تھی، اور اگر تم یہ کہو گے میں تم سے شادی کیوں کرنا چاہتی تھی تو اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ تم مجھے مطلبی یا پھر یہ مت سمجھنا کہ میں لالچی ہوں، مفاد پرست ہوں۔ ہر انسان اپنے لیے بھلا ہی سوچتا ہے۔ میں اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے بابا کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے، یہ دکان ان کی اپنی ہی تھی۔ انہوں نے سستے ریٹ پر کپڑا بیچنا شروع کیا، ان کی بہت زیادہ کمائی ہونے لگی، یہاں تک کہ بابا نے ایک خوبصورت گھر میرے لیے بنا لیا۔ میں بابا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بابا چاہتے تھے کہ میری زندگی میں جو بھی آئے وہ میری قدر کرے، اسی لیے انہوں نے یہ گھر بنایا تھا۔ یہ گھر بنا کر میرے نام کیا۔ میں نے اور بابا نے سوچا تھا کہ ہم دونوں اس گھر میں منتقل ہوں گے اور بابا یہ گھر میرے شوہر کے نام کر دیں گے، مگر اس سے پہلے ہی میرے کچھ رشتہ داروں کو اس بات کی بھنک پڑ گئی۔ تم ابا کے ملازم تھے، ابا ہمیشہ تمہاری تعریف کرتے تھے۔ ان لوگوں نے میرے ابا کو قتل کر ڈالا۔ چونکہ میں ان کی اکیلی بیٹی تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ کبھی میری شادی نہیں ہوگی، یہ شادی میرے اپنے ہی کسی خاندان میں کر دیں گے اور پھر میری دولت پر سام بن کر بیٹھیں گے، مجھے نوکرانی کی طرح رکھیں گے۔ میں اگر اس وقت انہیں شادی کا کہہ دیتی تو یقیناً یہ میری شادی نہ کرتے، کہتے کہ تم کم عمر ہو، مگر میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اپنا حق بچانے کے لیے تو سبھی کو بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے، بس اسی لیے میں نے پاگل کا روپ دھارا تاکہ میرے رشتہ دار بھی مجھے پہچان نہ سکیں۔ وہ ناٹک کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میرے چچا کے سامنے میرا نکاح تم سے ہو جائے۔ اب چچا تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ میں نے جو بھی کیا وہ کیا، لیکن تم اب میرے شوہر ہو اور اس حساب سے یہ گھر تمہارا ہوا۔ تم جیسا ایماندار شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرا طریقہ غلط تھا، مگر میں مانتی ہوں کہ میں نے جو کیا وہ اچھی نیت سے کیا۔ لڑکی کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ چچا بشیر کی بیٹی ہو تم؟ چچا بشیر کا نام سنتے ہی میرے دل میں اس کے لیے عزت آ گئی تھی۔ ہاں، میں انہی کی بیٹی ہوں، لیکن تم یہ بھی تو سوچو کہ میری بھی تو کچھ ضروریات تھیں، بس اسی سب کے لیے میں نے یہ کیا۔ وہ خاموش ہوئی تو میں اس کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، کیونکہ اب مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ لڑکی اچھے خاندان سے تھی اور حد سے زیادہ سمجھدار۔